बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फज़ल व करम से आज हमने 15 सपारे के आखिरी 2 बॉक्स और 16 सपारा मुकम्मल तिलावत किया। तो इस मंज़ल में सूरत कहफ, सूरत मरियम, सूरत ताहा ये सूरतें आती हैं। सूरत कहफ में अल्लाह ताला ने असहाब कहफ का वाक़या बयान, असहाब कहफ के वाक़े के अलावा इसमें एक और वाक़या भी बयान किया गया है हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र का। सूरत कहफ अक़ीदा अहले सुन्नत के लिहाज से बहुत ही अहम सूरत है कि जिसमें आपको अपने अक़ीदे पर बहुत सी दलीलें मिल जाती हैं कुरान से डायरेक्ट। तो अल्लाह ताला ने जब सूरत कहफ में असहाब कहफ का वाक़या बयान किया, असहाब कहफ कौन थे? वो अल्लाह के प्यारे लोग थे कि जो अपने हालात ख़राब होने की वजह से कि जब दुश्मन से उन्हें मौत का ख़तरा था तो मौत से बचने के लिए वो एक गार में जाकर छुप गए। अल्लाह ताला ने उनके सारे वाक़े को इसी सूरत कहफ में बयान किया और अल्लाह ताला ने कैसे उनकी हिफाजत फरमाई वो बयान किया गया। अब मसलन आप एक आयत देखें कि जब वो सोते थे तो उनके सोने का अंदाज़ ऐसा होता है कि अगर सूरज निकलता तो उन पर धूप पड़ सकती थी। तो अल्लाह ताला ने उनकी नींद को ख़राब होने से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने सूरज के रुख को बदल दिया ताकि उन पर धूप ना पड़े। यानी अल्लाह ने अपने प्यारों का इस कदर ख्याल रखा। हालांकि वो नींद में भी ऐसे हैं कि सैकड़ों साल वो नींद में रहे, वो सैकड़ों साल असहाब कहफ गार में नींद में रहे। इस तरह नहीं था कि सूरज की धूप पड़ती तो वो जाग जाते। वो अल्लाह के हुक्म से कई सौ साल उन्होंने सोना ही था, लेकिन अल्लाह ने फिर भी उनका ख्याल रखने के लिए अल्लाह ने सूरज के रुख को बदल दिया ताकि उन पर धूप ना पड़े, उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। आयत करीमा है सूरत कहफ की 17 नंबर आयत है, व तरशम्स इज़ा तलअत तज़ावर अन कहफ़िहिम ज़ातल यमीन व इज़ा गरबत तक़रिदहुम ज़ातल शिमाल, कि जब वो तलू होता तो दाएं तरफ से तलू होता कि उन पर धूप ना पड़े, और जब वो ग़रूब होता तो शिमाल से ग़रूब होता। यानी मशरिक़ व मग़रिब वाले अंदाज़ जो हैं सूरज के, हालांकि मशरिक़ व मग़रिब से तलू और ग़रूब होता है सूरज का, अल्लाह ताला ने अपने निज़ाम कुदरत को असहाब कहफ के लिए बदल दिया था। अच्छा, उसके बाद इसी सूरत में अगले रुकू में अल्लाह ताला ने उनके कुत्ते का ज़िक्र किया है। अब ये वाहिद ऐसा मकाम है कि जहाँ पर अल्लाह के प्यारों से मुंसलिक एक जानवर का ज़िक्र किया गया कि अगर अल्लाह के किसी वली के साथ, अल्लाह के किसी नबी के साथ, अल्लाह के किसी प्यारे के साथ, इंसान तो इंसान, अगर किसी जानवर की भी मोहब्बत हो जाए, अल्लाह ताला उस जानवर को भी अजीज़ रखता है, उसका ज़िक्र भी कुरान में करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अब कुत्ता जिस तरह जब यह असहाब कहफ गार में जाकर छुपे तो कुत्ता भी इनके साथ चलता रहा। असहाब कहफ गार में जाकर सो गए, अल्लाह ने नींद तारीक कर दी। कुत्ता जो है वो गार के मुंह पर, गार के दहाने पर जाकर बैठ गया। वो उनकी ज़ियारत करता रहा, उनको देखता रहा। अल्लाह ताला को उसकी अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने उस कुत्ते के बैठने का अंदाज़ जो था अल्लाह ने वो भी कुरान में बयान कर दिया। आयत करीमा में है, व कल्बुहुम बासितुन ज़िराअही बिलवसीन, अल्लाह ने कुत्ते के बैठने का अंदाज़ बयान कर दिया कि कुत्ता जो है वो अपने अगले पाँव फैलाए हुए बैठा था। अब यानी क्या थी ज़रूरत कि कुत्ते के इस तरह बैठने के अंदाज़ को बयान किया जाए? इससे यही साबित होता है कि अल्लाह के वलियों से, अल्लाह के नबियों से इंसानों को या जानवरों को जब मोहब्बत होती है तो वो भी अल्लाह के महबूब बन जाते हैं। जब इंसान अल्लाह के वली से प्यार करने लग जाता है तो अल्लाह को उससे प्यार होना शुरू हो जाता है, उस मोहब्बत की निस्बत से जो उस बंदे ने या उस जानवर ने अपने अल्लाह के प्यारे से मोहब्बत की थी, उस निस्बत का लिहाज करते हुए अल्लाह ताला उसका भी, चाहे बंदा हो चाहे जानवर हो, अल्लाह ताला उसका भी लिहाज करता है। सूरत कहफ की 24-23 नंबर आयत है, अल्लाह ताला ने फरमाया, ये माशरती एक कानून के मुताबिक है, इंसान किस तरह से इंसान का रहना होना चाहिए, किस तरह से इंसान का अंदाज़ ज़िंदगी होना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया, वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला यशा अल्लाह। 23-24 नंबर आयत है सूरत कहफ में। अल्लाह ने फरमाया, जब भी तुम कहो ना कि मैं कल ये काम करूँगा, परसों मैं फ़लाँ जगह जाऊँगा, मैंने ये काम करना है, तो ऐसे डायरेक्ट ना कह दिया करो कि मैं कल ये करूँगा, मैं कल इम्तिहान दूँगा, मैं कल फ़लाँ चीज़ ख़रीदूँगा, फ़लाँ चीज़ बेचूँगा। अल्लाह ने फरमाया कि इल्ला अन यशा अल्लाह वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा, किसी चीज़ के लिए ये ना कहो कि मैं कल ऐसा करूँगा, मगर साथ ये कहो इंशाअल्लाह ताला। यानी कि ये जो हम अमूमन हम कहते हैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म इरशाद फरमाया है कि जब भी तुम कोई बात करो कि कल हमने ये काम करना है तो साथ इंशाअल्लाह ज़रूर कहा करो, उसमें अल्लाह ताला बरकत डालता है।
سورۃ کہف کی 39 نمبر آیت نے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا، اور اس واقعے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک واقعے کو ذکر کرنے کے بعد کہ اگر وہ اپنے باغ میں داخل ہوتا تو باغ میں داخل ہونے کے بعد یہ کلمات کہتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو اس کا باغ تباہی سے بچ جاتا۔ تو اب اس آیت کریمہ سے علماء یہ استدلال کرتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی خوبصورت چیز کو دیکھیں، آپ جب بھی کوئی پیاری چیز کو دیکھیں تو آپ یہ کلمات دہرایا کریں ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ہم لوگ ماشاء اللہ تو کہتے ہیں، لیکن قرآن کے جو پورے کلمات ہیں وہ یہ ہیں ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو اس سے آپ کی چیزوں میں برکت آتی ہے۔ امام مالک کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ امام مالک جب گھر میں داخل ہوتے تو آپ گھر میں داخل ہونے کے بعد بھی آپ یہی پڑھتے تھے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کیونکہ گھر بھی جنت ہوتی ہے انسان کے لیے۔ تو امام مالک کا طریقہ تھا جب بھی آپ گھر جاتے تو آپ گھر میں داخل ہوتے ہی آپ یہ پڑھتے ہیں ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اس سے برکات ہوتی ہیں، اس سے آفتیں دور ہوتی ہیں۔ سورۃ کہف کی 21 نمبر آیت ہے قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا۔ اب اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، عقیدہ بھی یہی ہے، عمل بھی یہی ہے کہ ہم جو اولیاء کے یا انبیاء کے مختلف مقامات ہوتے ہیں، مثلا مدینہ میں آپ چلے جائیں، مدینہ منورہ میں سرکار نے جہاں جہاں پر آپ نے دعا مانگی، آپ کسی جگہ پر بیٹھے، آپ کا کوئی واقعہ مشہور منسوب ہے حضور کی جگہ سے کہ فلاں جگہ پر یہ واقعہ ہوا، تو اہل محبت نے وہاں مسجدیں بنا دی تھیں۔ مثلا خندق کا موقع تھا تو خندق کے موقع پر جہاں پر حضور کا خیمہ تھا اس خیمے کی جگہ پر مسجد بنا دی گئی، جہاں حضرت ابوبکر صدیق کا خیمہ تھا وہاں پر مسجد بنا دی گئی۔ اسی طرح جہاں پر ایک واقعہ مشہور ہے کہ حضور نے دعا مانگی، فوراً بادل آ گئے، بارش ہو گئی، جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا وہاں پر مسجد بنا دی۔ تو جہاں جہاں پر بھی سرکار نے کچھ دیر کے لیے قیام کیا، کوئی اہم واقعہ پیش آیا تو اہل محبت نے وہاں پر مساجد بنا دی تاکہ ایک نشانی رہ جائے۔ اسی طرح آج کے دور میں بھی جو مقامات اولیاء سے منسوب ہوتے ہیں کہ یہاں پر فلاں ولی نے چلہ کاٹا تھا، یہاں پر فلاں ولی نے رہائش کی تھی، وہاں پر ہمارا رواج یہ ہوتا ہے، یا درباریں ہوں، مزارات ہوں، وہاں پر ہمارا رواج یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں پر 7 مسجدیں بناتے ہیں۔ کیا یہ مسجدیں بنانا یہ شریعت سے ثابت ہے یا نہیں ہے، یا یہ مسجد بنانا کیسا عمل ہے، پہلے بھی ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا؟ تو سورۃ کہف میں یہ آپ یاد رکھیے گا آیت نمبر، اللہ تعالیٰ نے جب اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا، پھر اصحاب کہف سینکڑوں سال بعد جب دوبارہ انہیں بیدار ہوئے، شہر میں آئے، لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے بڑے پیارے لوگ ہیں، تو لوگوں نے پھر کیا کیا، ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے وہاں پر جو غار تھی تو غار کے ساتھ ہی مسجد بنا دی برکت کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا، اب ظاہری بات ہے کہ اللہ کو یہ بات پسند آئی تو اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کو ثبوت بھی مل گیا کہ جہاں پر اولیاء کے مزارات یا جہاں پر اولیاء کے مقامات ہوتے ہیں وہاں پر مسجدیں بنانا یہ آج کا ہمارا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ سابقہ دور سے یہ طریقہ کار چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت کریمہ 21 نمبر یاد رکھیے گا سورۃ کہف کی، قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، کہ وہ لوگ جو اس ٹائم طاقتور تھے انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا کہ ہم یہاں پر ضرور مسجد بنائیں گے، اور انہوں نے پھر غار کے ساتھ مسجد بنائی بھی تھی۔ اس کے بعد سورۃ کہف کی 65 نمبر آیت ہے کہ جس میں 2 رکوع ہیں سورۃ کہف کے، 9 نمبر اور 10 نمبر۔ ان 2 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ بیان کیا۔ یہ 2 رکوع کبھی ٹائم ملے تو انہیں پڑھیے گا، اور ان میں جو حکمتیں پوشیدہ ہے ان کی تفسیر پڑھیے گا، آپ کو ان سے بہت سے سبق، بہت سے درس آپ کو ملیں گے۔ یہ 2 رکوع، رکوع نمبر 9 اور رکوع نمبر 10۔ حضرت موسیٰ نے حضرت اللہ کی بارگاہ میں فرمایا تھا کہ عرض کی کہ یا اللہ مجھے اپنے کسی پیارے کی زیارت کرا۔ اب یہاں سے دیکھیں کہ پیاروں کی، اللہ کے ولیوں کی زیارت کے لیے جانا یہ انبیاء کا شیوا تھا، انبیاء کی سنت تھی۔ تو حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے کسی اپنے ولی سے ملوا، ان کی زیارت کروا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نشانی دی کہ فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں پر میرا پیارا موجود ہے، وہاں جا کر اس کی زیارت کرو۔ تو حضرت موسیٰ آپ نے سفر شروع کر دیا۔ یہ سورت جو رکوع نمبر 9 ہے، 9 نمبر رکوع میں یہ سارا واقعہ بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھ ایک خادم تھا، یہ دونوں سفر پر روانہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے مقام نہیں بتایا کہ وہ مقام کون سا ہے، نشانی بتا دی کہ فلاں جگہ پر میرا پیارا بندہ موجود ہے۔ وہ پیارا کون تھا؟ حضرت خضر تھے۔ حضرت خضر کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نبی بھی تھے، اختلاف ہے اس میں، اور یہ بھی مشہور ہے کہ آپ ولی تھے،
نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے صرف ولی تھے، نبوت آپ کو عطا نہیں ہوئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ سفر کر کے حضرت خضر کی زیارت کے لیے آپ روانہ ہوئے، اور پھر راستے میں آپ نے یہ واقعہ توجہ سے سنیے گا، راستے میں آپ نے خادم سے کہا کہ بھوک لگی ہے، جو کھانا ہمارے ساتھ تھا مچھلی تھی وہ ہمیں دے دیں۔ تو خادم نے کہا کہ میں بھول گیا، راستے میں ہم فلاں مقام سے آ رہے تھے تو جو مچھلی تھی بھنی ہوئی مچھلی بھی تھی، یعنی پکی ہوئی مچھلی تھی، کچی مچھلی بھی نہیں تھی۔ مچھلی ویسے مر جاتی ہے جب آپ پانی سے نکالیں، تو ایک تو مری ہوئی تھی، دوسرا یہ کہ بھنی ہوئی مچھلی تھی۔ تو خادم نے کہا کہ ہم فلاں جگہ سے گزر رہے تھے تو وہ مچھلی زندہ ہو کر دوبارہ پانی میں چلی گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر یہ بات تھی تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اور وہی مقام ہے کہ جسے ہم تلاش کر رہے ہیں، وہی مقام ہے جہاں پر حضرت خضر رہائش پذیر ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ نے اس بات کو پہچان لیا کہ جس مقام کی برکت یہ ہے کہ ایک مردہ مچھلی بھی زندہ ہو کر دوبارہ پانی میں جا سکتی ہے، تو آپ نے فرمایا وہی بابرکت مقام حضرت خضر کا مقام ہے، وہاں پر حضرت خضر ہوں گے۔ تو آپ دوبارہ واپس آئے اور حضرت خضر سے ملاقات کی۔ حضرت خضر کا تعارف کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ 65 نمبر میں فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، کہ ہم نے حضرت خضر کو اپنی جانب سے علم عطا کیا۔ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ایک علم وہ ہوتا ہے جو آپ کسی استاد سے پڑھتے ہیں، آپ کسی استاد سے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو علم عطا کرتا ہے۔ ایک علم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں الہام کرتا ہے اپنی طرف سے، اسے علم لدنی کہتے ہیں۔ تصوف کی زبان میں یہ اصطلاح بہت مشہور ہے، علم لدنی۔ علم لدنی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ علم جو کسی استاد سے حاصل نہ ہو، وہ علم جو اللہ تعالیٰ خود اپنی جانب سے، اپنی بارگاہ سے عطا کرتا ہے، اسے علم لدنی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر سے خضر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنی جانب سے علم عطا کیا تھا، یعنی علم لدنی عطا کیا تھا۔ واقعہ بہت بڑا ہے، آگے ہم سارے واقعے میں نہیں جاتے، تو صرف اتنا آپ سمجھ لیں کہ علم کی جو دو قسمیں علماء تصوف صوفیات جو ہیں بیان کرتے ہیں، وہ دو ہی قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ علم ہے جو آپ کسی استاد سے حاصل کرتے ہیں، اور ایک وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے سے آپ کو عطا کرتا ہے۔ تو اسی واقعے کو بیان کرتے ہوئے آگے اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف کی 82 نمبر آیت میں 3 واقعے پیش آئے تھے۔ حضرت موسیٰ جب حضرت خضر کے ساتھ تھے 3 واقعے پیش آئے، وہ 3 واقعے تفصیلی ہیں، وہ یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہاں پر ایک چھوٹی سی بات ہے، وہ آپ سن لیں۔ 82 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، حضرت خضر نے ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر نے اس گری ہوئی دیوار کو دوبارہ تعمیر کیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ان کی دیوار کو کیوں تعمیر کیا؟ آپ نے ان لوگوں سے کھانا مانگا، ان لوگوں نے کھانا آپ کو نہیں دیا، اور آپ ہیں کہ آپ نے ان کی دیوار تعمیر کر دی۔ تو حضرت خضر نے وجہ بیان کی کہ وجہ یہ تھی کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اور آگے آیت کریمہ ہے 82 نمبر آیت وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور وہ یتیم بچے ایسے تھے کہ جن کا والد جو ہے وہ کیا تھا؟ نیک انسان تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کیا جائے تاکہ ان کا خزانہ محفوظ رہے، اور جب وہ بچے بڑے ہو جائیں تو اپنے خزانے کو وہاں سے نکال لیں۔ اب اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی، اپنے پیاروں کی اولاد کا بھی خیال کرتا ہے۔ اگر اولیاء کرام دنیا سے چلے جائیں اور ان کے بچے چھوٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کا بھی لحاظ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، ان کا خیال فرماتا ہے۔ سورۃ کہف کی 110 نمبر آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا تو وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اب یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ کے دیدار کا شوق رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اللہ نے فرمایا ایک تو یہ ہے کہ وہ نیک اعمال کرے، وہ اعمال صالحہ کرے، اور پھر اگلی بات بڑی اہم ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی بندے کو شریک نہ کرے۔ تو حضور نے فرمایا شداد بن اوس صحابی تھے، ان سے حدیث مروی ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ من صام یرائی فقد اشرک، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ ریا کرتے ہوئے جس نے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے ریا کرتے ہوئے، دکھاوا کرتے ہوئے نماز پڑھی اس نے بھی شرک کیا، ومن تصدق یرائی فقد اشرک، حضور نے فرمایا جس نے ریا کرتے ہوئے، دکھاوا کرتے ہوئے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔ اب یہاں پر حضور نے فرمایا کہ شرک ایک تو وہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اللہ کے ساتھ کسی کو معبود بنائیں،
حضور نے شرک کی 2 قسمیں یہاں پر بیان فرما دیں۔ ایک شرک اکبر ہے کہ آپ نعوذ باللہ آپ کہیں خدا کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے۔ دوسرا شرک اصغر ہے۔ شرک اصغر ذہن میں رکھیے گا، وہ شرک ہوتا ہے کہ جب آپ 2 نفل پڑھتے ہیں لیکن آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ فلاں بندہ میری تعریف کرے کہ یہ بڑا نیک ہے، یا آپ صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، آپ کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ یہ بڑا سخی ہے اور میری تعریف ہو۔ تو اب آپ نے جو عبادت کی وہ کس کے لیے کی؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کے لیے عبادت نہیں کی۔ تو اسے حضور نے فرمایا کہ یہ شرک ہے، شرک اصغر ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے ایک دعا سکھائی تھی، آپ بھی وہ دعا یاد رکھیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اے ابوبکر اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا کرو۔ 3 مرتبہ آپ نے دہرائی۔ آپ نے فرمایا کہ شرک سے بچنے کے لیے، شرک اصغر سے بچنے کے لیے آپ نے وہ دعا سکھائی تھی حضرت ابوبکر صدیق کو۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اے ابوبکر اس دعا کو پڑھا کرو، تم شرک سے محفوظ رہو گے۔ تو وہ دعا آپ لکھ لیجیے گا، بعد میں آپ کو لکھوا دوں گا۔ تو سورۃ مریم کی 15 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مضمون کی 2 آیتیں اسی ایک سورت میں بیان کی گئی ہیں۔ اکثر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کا وصال تھا تو آپ خوشی کیوں مناتے ہیں، یا جس دن اولیاء کا وصال ہو آپ عرس کیوں مناتے ہیں؟ یہ بڑا ایک اعتراض ہوتا ہے اہل سنت پر۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سرکار کا وصال 12 ربیع الاول کو نہیں ہوا۔ آپ کی پیدائش 12 کو ہے لیکن آپ کا وصال 12 ربیع الاول کو نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء کا دنیا میں آنا یہ بھی امتوں کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے، اور انبیاء کا دنیا سے چلے جانا یہ بھی سلامتی والا دن ہوتا ہے۔ جس دن انبیاء دنیا سے جاتے ہیں، رخصت ہوتے ہیں، وہ دن بھی امتوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ سلامتی والا دن ہوتا ہے۔ یہ آیتیں آپ دیکھیے گا کہ جس میں وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن وہ سلام علیہ یوم ولدہ، جس دن پیدا ہوئے اس دن بھی سلامتی ہے، وَيَوْمَ يَمُوتُ، جس دن وہ انہیں وصال ہوا اس دن بھی سلامتی ہے، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن انہیں قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا اس دن بھی کیا ہوگی؟ سلامتی ہوگی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ نے بھی کہا تھا، اسی رکوع میں آگے آتا ہے سلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، کہ جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میرا وصال ہوا، اور جس دن حشر کے دن مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا، ان تینوں دنوں میں امتوں کے لیے کیا ہے؟ سلامتی ہے۔ تو جس دن انبیاء دنیا سے رخصت ہوں وہ دن بھی امت کے لیے سلامتی والا دن ہوتا ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی 12 نمبر آیت ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ جو انبیاء کے مقامات ہوتے ہیں متبرک ہوتے ہیں، دوسرے مقامات سے افضل ہوتے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ میں 12 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ۔ جب حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر گئے، تو کوہ طور پر جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ، کہ اے موسیٰ اپنے جوتوں کو اتار دیجئے، اپنے جو نالین ہیں ان کو اتار دیجئے، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، کہ بے شک آپ طوا کی مقدس وادی ہے اس میں موجود ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جس مقام پر حضرت موسیٰ کوہ طور پر موجود ہیں اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، اگر اس جگہ کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بالواد المقدس کے الفاظ سے ذکر کر رہا ہے اور فخلعنا علیک کا حکم دیا جا رہا ہے، تو آپ خود سمجھیں کہ جس مقام پر اللہ کے آخری نبی نے قدم رنجہ فرمایا، جس مقام پر اللہ کے آخری نبی کا وجود اقدس مدفون ہے، آپ سمجھ لیں کہ آپ جان لیں کہ اس مقام کا جو مرتبہ ہوگا، جو فضیلت ہوگی، جو تقدس ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک کتنا زیادہ ہوگا۔ یہ ایک مقام کوہ طور کو صرف اللہ کے ہم کلام ہونے کی وجہ سے کہ اللہ وہاں پر حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوا، اگر وہ مقام اتنا مقدس ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر جوتے اتارنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں، تو آپ خود سمجھ لیں کہ مدینہ جہاں پر حضور مدفون ہے، جہاں پر حضور نے قیام فرمایا، اور مکہ کتنا مقدس ہو سکتے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ کی 96 نمبر آیت ہے۔ جب حضرت موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر گئے تو واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ قوم نے ایک بچھڑا بنا لیا۔ بچھڑا سمجھتے ہیں، یعنی کہ جانور جو ہے گائے کا بچہ، وہ بنا لیا مٹی سے، اور اس کے بعد انہوں نے اس میں پھونک ماری، اس میں جان آ گئی، تو پھر انہوں نے اس کی عبادت شروع کر دی۔ تو جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو حضرت موسیٰ نے واپس آنے کے بعد حضرت ہارون سے پوچھا کہ یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ سامری نے ایسا کیا ہے کہ یہاں سے سونا چاندی سب کچھ جمع کیا، سونا چاندی کو ملا کر سامری نے ایک بچھڑا بنا لیا۔
حضرت موسیٰ نے کہا بچھڑا آیا کہاں سے؟ بچھڑا تھا نہیں یہاں پر۔ اب سامری سے پوچھا کہ یہ بچھڑا تم نے کیسے بنایا؟ تو سامری کا جواب سنیے گا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا۔ یہ آیت میں اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو، یہ واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں، وہی بات جو ابھی پہلے چلی ہے کہ جہاں پر اللہ کے ولیوں کے قدم لگتے ہیں، جہاں پر اللہ کے ولی موجود ہوتے ہیں، وہاں کی مٹی بھی بابرکت ہوتی ہے، وہاں کی مٹی میں بھی اللہ تعالیٰ تاثیر رکھ دیتا ہے۔ تو سامری نے جواب دیا قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من اثر الرسول۔ سامری نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ جب جبرائیل آپ کے پاس آئے، حضرت موسیٰ سے کہا کہ میں نے جب دیکھا کہ جبرائیل آپ کے پاس آئے تو جبرائیل کے قدموں کے نیچے لگنے والی جو مٹی تھی وہ مٹی میں نے اٹھائی، تو اس مٹی کو میں نے اس بچھڑے میں رکھا، پھونک ماری تو اس مٹی کی برکت سے اس بچھڑے میں جان آ گئی۔ آپ دیکھیں کہ حضرت جبرائیل کے اگر سواری تھی، اس کی قدموں کی مٹی میں اگر اتنی تاثیر ہو سکتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ جو انبیاء ہوتے ہیں تو ان کے قدموں کی مٹی میں کتنا تاثیر ہوگی۔ اسی طرح جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں تو ان کے قدموں کی مٹی میں کتنا تاثیر ہوگی۔ سورۃ طٰہٰ میں 136 نمبر آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اللہ نے حکم دیا کہ آپ خود تو نماز پڑھتے رہتے ہیں، آپ خود زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیا کرو، اور قیامت کے دن اس بات کا سوال ہوگا کہ آپ کے جو اولاد تھی آپ نے نماز کا حکم دیا تھا یا نہیں دیا تھا۔ حضرت اسماعیل کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کی خصوصیت بیان کی کہ کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ، کہ حضرت اسماعیل جو تھے اپنے گھر والوں کو زکوٰۃ کا اور نماز کا حکم دیا کرتے تھے، اور اللہ کو حضرت اسماعیل کی یہ ادا پسند آئی، اس کو قرآن میں ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیاری کتاب کی محبت نصیب فرمائے اور اس کتاب کا اللہ تعالیٰ ہمیں فہم عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ ربنا آتنا لا الہ